आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की साजिश करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए काम करता रहेगा। भारत ने बांग्लादेश से जोर देकर कहा है कि वो मुमताज फिल्मसाज सत्यजीत रे की मौरूसी इमला को मुनहदिम न करे। भारत ने इस आइकॉनिक इमारत को महफूज करने के लिए मदद की पेशकश की है। भारत की मुनफरिद शिनाख्त से मुताल्लिक अथॉरिटी UIDAI ने वालिदैन और सरपरस्तों से कहा है कि वो 7 साल या इससे ज्यादा के उम्र के बच्चों के लिए लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट करें। रूस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की 100% महसूलात आयद करने की धमकी की मजम्मत की है और कहा है कि मॉस्को इन इजाफी पाबंदियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने झारखंड, उड़ीसा और बिहार समेत मुख्तलिफ रियासतों में दूर दराज के मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और हॉकी की भारतीय खिलाड़ी दीपिका ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत कराया गया था ताकि जम्मू कश्मीर में सियाहत से होने वाली आमदनी को नुकसान पहुंचाया जा सके और मजहबी तौर पर लोगों को तकसीम किया जा सके। कल शाम चीन के तियानजियान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की कौंसिल की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के मामलात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। 22 अप्रैल को किए गए दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से सख्त मजम्मत का जिक्र करते हुए वज़ीर मौसूफ ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि दहशतगर्दी की इस काबिल मजम्मत कार्रवाई के जिम्मेदारों, माली मुआविनत करने वाली कुव्वतों और इसकी साजिश में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत जम्मू कश्मीर दहशतगर्दाना हमले की साजिश करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए काम करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी निज़ाम में हालिया बेज़ाब्तगी को उजागर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने SCO में स्टार्टअप, इख्तिरा से लेकर रिवायती अद्वियात और डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे तक के शोबों में बहुत से इक़दामात किए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि SCO के अंदर ज्यादा इश्तराक के लिए मजीद तिजारत, सरमायाकारी और आपसी ताउन की जरूरत है। उन्होंने SCO के अंदर यकीनी राहदारी की कमी का जिक्र किया जिससे संजीदा तौर पर माशी शोबों में ताउन को नुकसान पहुंच रहा है। जनाब एस जयशंकर ने बैनुल-अक़वामी शुमाल जुनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के फरोग पर भी जोर दिया। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वो मुमताज फिल्मसाज सत्यजीत रे की मौरूसी इमारत को मुनहदिम करने के लिए अपने फैसले पर नजरसानी करे। भारत ने उस मौरूसी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करने की पेशकश की है क्योंकि वो बंगला सकाफती निशात-उस-सानिया की एक अलामत है। मियां मनीष सिंह में उस इमारत को मुनहदिम करने के इक़दाम का जिक्र करते हुए भारत ने बांग्लादेश से अपील की है कि वो इस इमारत को दोनों मुल्कों के मुश्तरका सकाफत की अलामत के तौर पर एक म्यूजियम में तब्दील कर दे। भारत ने इसके लिए बांग्लादेश को ताउन देने का अज़्म भी जाहिर किया। ये आइकॉनिक और अहम इमारत सत्यजीत रे के दादा और मशहूर अदीब उपेंद्र किशोर राय चौधरी की है। वज़ारत खारजा की तरफ से ये रद्द-ए-अमल इन खबरों के बाद सामने आया है कि इस मौरूसी इमारत को बांग्लादेश के हुक्काम मुनहदिम कर देंगे। भारत की मुनफरिद शिनाख्त से मुताल्लिक अथॉरिटी UIDAI ने वालिदैन और सरपरस्तों पर जोर दिया है कि वो 7 साल या इससे ज्यादा की उम्र के बच्चों के लिए लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट करें। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि मौजूदा रहनुमा खतूत के तहत बदलती हुई वजूहात के सबब 5 साल से कम उम्र के बच्चे को अपनी उंगलियों के निशानात और स्कैन फराहम नहीं करने होंगे। उसने मजीद कहा है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो ये बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना चाहिए और अगर इसे
5 سے 7 سال کی عمر کے درمیان میں کیا جائے تو یہ مفت ہے۔ موجودہ ضابطوں کے مطابق 7 سال کی عمر کے بعد اگر لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو آدھار نمبر کام کرنا بند کر سکتا ہے۔ UIDAI نے لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ مکمل کرنے کے لیے اس طرح کے بچوں کے آدھار میں رجسٹرڈ موبائل نمبروں پر SMS پیغامات بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ مانک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ صحت کی مرکزی وزارت نے میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزارت نے سموسہ، جلیبی اور لڈو جیسی کھانے کی چیزوں پر انتباہ کے لیبلز جاری کیے جانے کی ہدایت دی ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ یہ اطلاعات گمراہ کن، غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وزارت نے علیحدہ سے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جو کام کی جگہوں پر کھانے کی بہتر چیزوں کا انتخاب کیے جانے کی سمت ایک پہل ہے۔ یہ مشورہ لابی، کینٹین، کیفیٹیریا اور میٹنگ رومز جیسی کام کی مختلف جگہوں پر ایسے بورڈز لگانے کا ہے تاکہ مختلف کھانوں میں چربی اور چینی کی زائد مقدار کے استعمال کے نقصانات سے متعلق بیداری پیدا کی جا سکے۔ یہ بورڈز روزمرہ یاد دہانی کے طور پر کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ موٹاپے کے خلاف مہم میں مدد حاصل ہو سکے جس کا رجحان ملک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ صحت کی وزارت کے مشورے میں کھانے کی ان اشیاء پر انتباہ سے متعلق لیبلز لگانے کی کوئی ہدایت شامل نہیں ہے جو دکانداروں کے ذریعے فروخت کی جاتی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ، شاہراہوں اور کارپوریٹ امور کے وزیر مملکت ہرش ملہوترا نے اعلان کیا ہے کہ پوری تلنگانہ ریاست میں سڑک کے کنارے 22 مزید سہولیات WSAs قائم کی جائیں گی۔ انہوں نے کل کومارم، بھیم، آصف آباد ضلع میں منڈا مری ٹول پلازا کے نزدیک ایک WSA کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی ایندھن اسٹیشنز، EV چارجنگ پوائنٹس، صاف ستھرے بیت الخلاء، پینے کا صاف پانی، پارکنگ والے علاقے اور ٹرک ڈرائیوروں کے لیے آرام دہ مقامات جیسی لازمی سہولتوں کو فی الحال فروغ دے رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیاسی پارٹیوں کے بارے میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے علاقائی پرستی اور مذہب کو استعمال کر رہی ہیں۔ اس نے اسے ایک خطرناک قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے معاشرے میں فرقہ وارانہ تقسیم کو فروغ ملے گا۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باگچی کی ایک بینچ نے کہا ہے کہ اس طرح کے عمل سے بھارت کے اتحاد اور یکجہتی کو خطرہ پیدا ہوگا۔ سپریم کورٹ کا یہ بیان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رجسٹریشن کو منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بنائے گی جبکہ کئی پارٹیاں اس طرح کے طرز عمل کی قصوروار ہیں۔ عدالت نے اس درخواست دہندہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک ایسا کیس درج کرے جس میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رجسٹریشن کو منسوخ کرنے کے بجائے انتخابی اصلاحات پر توجہ دی جا سکے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے روس اور اس کے حلیف ملکوں پر 100% محصولات نافذ کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو اضافی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ چین کے شہر تیانجین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب لیوروف نے کہا کہ روس پہلے ہی ان پابندیوں کی زد میں ہے اور انہوں نے کسی بھی نئے بوجھ سے نمٹنے کے لیے ملک کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی کہ اگر روس 50 دن کے اندر یوکرین جنگ ختم نہیں کرتا تو وہ اس پر 100% ثانوی محصولات نافذ کر دے گا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے خلاف کیے گئے جرائم کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کو سختی سے دہرایا ہے اور عالمی سطح پر امن مشن کی کامیابی کے لیے جواب دہی کو ایک اسٹریٹجک ضرورت قرار دیا ہے۔ جواب دہی کو فروغ دینے کے لیے گروپ آف فرینڈز کی ایک اعلیٰ سطحی UN میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ٹی ہریش نے کہا کہ اقوام متحدہ کے قیام امن فوجیوں کو خطرناک علاقوں میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود ان کے خلاف کیے گئے بیشتر جرائم کا نوٹس نہیں لیا جاتا۔
ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی باشندوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سفر سے متعلق یہ ایڈوائزری پچھلے کچھ ہفتوں سے خطے میں بڑھتی سیکیورٹی تشویش کے تناظر میں جاری کی گئی ہے۔ آج پورے ملک میں مصنوعی ذہانت کی پذیرائی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے عالمی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ حیدرآباد اور بنگلورو جیسے ٹیکنالوجی کے مراکز سے دیہی علاقوں تک مصنوعی ذہانت حفظان صحت، تعلیم، زراعت، حکمرانی اور صنعتی اداروں میں تبدیلی کا محرک ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھارت کا مصنوعی ذہانت کا سفر 1960 میں کمپیوٹر سائنس میں جاری تحقیق کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ اس ضمن میں 1986 کا سال ایک سنگ میل ثابت ہوا جب معلومات پر مبنی کمپیوٹر سسٹم پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ 1990 میں سی ٹیک جیسے ادارے کی جانب سے جدید سپر کمپیوٹر کو مصنوعی ذہانت کا ابتدائی دور کہا جا سکتا ہے۔ سال 2000 تک آئی ٹی کمپنیوں جیسے ٹی سی ایس، انفوسس اور وپرو نے مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری شروع کی، جبکہ یونیورسٹیوں نے اس شعبے میں صلاحیت سازی کے ضمن میں اہم رول ادا کیا۔ 2015 میں ڈیجیٹل انڈیا کی پیش رفت اور 2018 میں نیتی آیوگ کی حکمت عملی نے مصنوعی ذہانت میں ترقی کے نئے راستے کھول دیے۔ آج بھارت مصنوعی ذہانت میں عالمی لیڈر بن کر ابھر رہا ہے۔ ڈیسک رپورٹ کے ساتھ میں عبد الواحد۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے راجستھان، مشرقی اور وسطی بھارت سے ملحقہ علاقوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے IMD کے سینئر سائنسداں ڈاکٹر R.K. جینامنی نے کہا کہ جھارکھنڈ، بہار اور اڈیشہ کے دور دراز کے مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جنوبی بہار اور جھارکھنڈ میں موسم کے تعلق سے اورنج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ جو کم دباؤ کا چھتر بنا ہوا تھا جو جھارکھنڈ اور دکن بہار میں، ابھی وہ دکن بہار کے پاس پہنچ چکا ہے اور اس کے کارن سے دکن بہار اور جھارکھنڈ کا جو علاقہ ہے ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کا جو اورنج الرٹ آج جاری ہے۔ اتر بھارت کا بات کریں تو جو ڈپریشن تھا اتر پشچم راجستھان گنگا نگر کے پاس ابھی ہے اور اسی کے کارن سے اتر پشچم راجستھان میں اورنج الرٹ جاری ہے۔ دلی میں جو ہے وہ لائٹ رین فال کا سنکیت دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ جھارکھنڈ کے 6 ضلعوں جن میں ہزاری باغ، گریڈی، کوڈرما اور پلامو شامل ہیں، اگلے 24 گھنٹوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رانچی کے موسمیاتی مرکز کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور سینئر سائنسداں ابھیشیک آنند کا کہنا ہے کہ شدید ہواؤں کے جھکڑوں کی وجہ سے چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ آکاشوانی خبروں کے لیے شلپی کے ساتھ میں حسین اختر۔ بھارتی خواتین کی ہاکی ٹیم کی کھلاڑی دیپکا نے FIH پرو لیگ میں نیدرلینڈز کے خلاف شاندار گول کرنے کے لیے پولی گراس میجک اسکل ایوارڈ 2024-25 حاصل کیا ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔ بہت شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا کی زمین پر واپسی کی خبر کو اپنی سہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹری سہارا کی سرخی ہے، ملک بھر میں جشن کا ماحول، وزیر اعظم نے مبارکباد دی۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی ملاقات کو سبھی اخباروں نے صفحہ اول پر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے، 2 طرفہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت اور علاقائی استحکام جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال۔ ٹیسلا کار کے ممبئی میں شو روم کھلنے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، ایلن مسک کی کمپنی نے بھارت میں قدم رکھا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ بھارت نے بنگلہ دیش سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ممتاز فلم ساز ستیہ جیت رے کی موروثی املاک کو منہدم نہ کرے۔ بھارت نے اس آئیکونک عمارت کو محفوظ کرنے کے لیے مدد کی پیشکش کی۔ بھارت کی منفرد شناخت سے متعلق اتھارٹی UIDAI نے والدین اور سرپرستوں سے کہا ہے کہ وہ 7 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے جھارکھنڈ، اڈیشہ اور بہار سمیت مختلف ریاستوں میں دور دراز کے مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔